أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कुल मर रब्बुस समावाति वल अर्द। कुल का लफ्जी मतलब तो है कह दीजिए, यहाँ पर इसका मतलब है पूछिए, पूछें। मर रब्बुस समावाति वल अर्द, कौन है आसमानों और जमीन का रब। और जवाब उसका साथ ही बता दिया, कुलिल्लाह, कह दीजिए कि अल्लाह। यानी जो मक्के के मुशरिक थे वो अल्लाह को तो जानते थे, मानते थे और इस चीज को तस्लीम करते थे कि अल्लाह ताला तमाम कायनात का खालिक भी है और हकीकी मालिक भी है, यहां तक वो मानते थे। मगर रब उन्होंने बहुत सारे बनाए हुए थे। रब कौन होते हैं? रब वो होते हैं जो परवरिश करते हैं, जो परवान चढ़ाते हैं, जिनके अंदर रबूबियत पाई जाती है। जिस तरह माँ जो है वो बच्चे को परवरिश देती है, जिस तरह हम दुआ पढ़ते हैं रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह ताला मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने मुझे परवान चढ़ाया जब मैं छोटा था, जब मुझे बड़ा करते वक्त, मेरा ध्यान रखते वक्त, मेरा ख्याल करते वक्त, मेरी तरबियत करते वक्त उन्होंने मुझ पर रहम किया, वैसे उन पर रहम फरमा। तो रब की हस्ती वो है जो देती है, जो मुहैया करती है, जो निगहबानी करती है, निगहदाश्त करती है। ये रब, अल्लाह ताला ने सवाल पूछा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये सवाल पूछो कि कौन है, और उनको बताओ कि ये अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं है। तो ये चीज सबको क्लियर होनी चाहिए कि हमें रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, हमें बेटा बेटी देने वाली दाद अल्लाह की है, हमें सेहत देने वाली दाद अल्लाह की है। तो जब अल्लाह को अपना खालिक माना है, अपना माबूद माना है, तो रब भी उसी को मानना होगा। जब एक काम के ऊपर फैसला करना पड़ेगा, अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिया और औलाद ने एक अलहदा फरमाइश कर दी जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी में है, और आपने औलाद की बात मान ली, तो फिर आपने अपनी औलाद को अपना रब मान लिया, क्योंकि आप उनसे डर गए। आपने ये तस्लीम किया कि जो मेरी औलाद है वो मुझे कुछ देती है या देगी, और आप वहां से डर गए। यानी एक होती है मजबूरी की सिचुएशन। मिसाल के तौर पे अगर मुशरिकीन मक्का ने गले पर तलवार रखकर किसी को कहा कि अल्लाह का इनकार कर दो, और किसी ने इनकार कर दिया, वो तो एक फर्क चीज है। लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट, जब अल्लाह को रब माना है और हर नमाज के अंदर हम ये रिपीट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह ही है जो सब जहानों का रब है, तो सब जहानों का, सब जहान वालों का रब है और हमारा भी रब है, और बातें मान रहे हो किसी और की, तो फिर जुबान से अल्लाह को रब मान रहे हैं, अमलन नहीं मान रहे। और मुशरिकीन का ये अजीबो गरीब कॉन्सेप्ट था कि वो जुबान से भी दूसरों को रब मानते थे। उनको बताया जा रहा है कि और किसी के रब होने की तुक ही नहीं बनती, जो मालिक है, जो खालिक है, वही रब है। कुल, कह दीजिए, अफतखस्तुम, अफतखस्तुम में अलिफ अलहदा है, इसका मतलब है क्या। फे का मतलब हो गया पास, और जब हम इसका तर्जुमा करते हैं तो फे को आमतौर पर पहले कर लेते हैं, हम कहते हैं पास क्या। ये जो आगे आ रहा है तखस्तुम, ये बुनियादी तौर पर अखज़ा याखुज़ु का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना, फिर इसमें जरा एम्फेसिस के साथ आता है बाब इफ्तियाल। बाब इफ्तियाल अभी हमने वैसे ग्रामर में तो नहीं पढ़ा। इत्तखज़ा का मतलब होता है एहतमाम से पकड़ा, और इत्तखज़ा की जो अलिफ होती है ना, ये वसली होती है, जब ये पीछे से जुड़े तो अलिफ गायब हो जाती है। बाब इफ़ाल में जो अलिफ आती है वो असली होती है, वो चेंज नहीं होती, अपनी जगह रहती है, लेकिन बाब इफ्तियाल की चेंज हो जाती है, बाब इस्तिफ़ाल की भी चेंज हो जाती है, इनफ़ियाल की भी चेंज हो जाती है। तो ये फिर इत्तखज़ा, उसने पकड़ा, उसने बनाया। और फिर इसके आमतौर पर दो मफूल होते हैं, किसी को कुछ बनाना,
کسی کو کیا مثلاً کسی کو دوست بنایا میں کہیں گے کہ اس نے جمیل کو دوست بنایا، تو ایک مفعول جمیل ہو گیا، ایک مفعول دوست ہو گیا۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ تم نے اللہ کا شریک بنایا، تو کس کو بنایا اور کیا بنایا؟ شریک بنایا یا ولی بنایا؟ تو اتخذا اس نے بنایا، اتخذتم تم نے بنا، پس کیا تم نے بنا لیے من دونہ اولیاء اس کے مقابلے میں اس کے سوا کارساز جو ربوبیت کا کام کرے، جو تمہاری مدد کریں، جو تمہارے رزق کا انتظام کرے، تمہاری ضروریات کو پورا کرے، یہ تم نے اللہ کے سوا بنا لی ہیں۔ اور کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ جن کو تم نے رب بنایا ہے، اور کوئی بھی بنائے دنیا میں، کوئی بھی کسی بھی ہستی کو اپنا رب بنا لے، لا یملکون لانفسہم، وہ اختیار نہیں رکھتے اپنی ذات کے لیے بھی نفعا ولا ضرا، نہ نفع کا اور نہ نقصان کا۔ دوسروں کو انہوں نے کہیں سے نفع یا نقصان کہاں سے پہنچانا ہے یا ان کے نقصان کو دور کہاں سے کرنا ہے، وہ تو اپنے آپ کو کوئی نفع پہنچانے پر قادر نہیں ہے اور اپنے اوپر آئی ہوئی کسی مصیبت کو ٹالنے پر قادر نہیں ہے۔ بیسک سمپل کامن سینس کی بات ہے۔ اسلام کے اندر جو پیغام ہے بنیادی طور پر وہ سمپل کامن سینس کا پیغام ہے۔ اس وجہ سے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے۔ اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے 14 اور 15 علوم اور 8 سال اور 12 سال اور 26 سال کے کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر صرف اس خواہش کی ضرورت ہے کہ میں حق بات کو حاصل کر سکوں، حق بات تک پہنچ سکوں، جو حق ہے اس کو فالو کر سکوں، اپنے رب کے پیغام کو سمجھ سکوں، اس پہ عمل کر سکوں۔ اس نیت کی ضرورت ہے، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی نے قرآن ترجمے کے بغیر بھی پڑھنا ہے تو اس کو سیکھنا تو پڑے گا کہ پڑھنا کیسے ہے۔ اگر اس نے اس کا مطلب سمجھنا ہے تو کہیں سے ترجمہ تو حاصل کرنا پڑے گا۔ وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن وہ ایفرٹ آسان ہے، وہ ایفرٹ ایسی نہیں ہے جس کے اندر 8 10 10 12 12 26 26 سال چاہیے ہو۔ تو یہ بھی ایک کامن سینس کی بیسک بات ہے۔ اللہ کے سوا جب کسی کے پاس اختیار نہیں ہے تو اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہو سکتا، کوئی رب نہیں ہو سکتا، کسی سے آپ مانگ نہیں سکتے، کچھ بھی مانگ نہیں سکتے۔ اور وہی والی بات کہ کتنی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ دنیا میں جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو ذلیل ہوتے ہیں، اللہ سے جب بھی مانگتے ہیں تو ذلت نہیں سوال کے بعد، بلکہ رحمت ہے، الفت ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت وہ نعمت آپ کو اس وقت نہیں ملنی، تب بھی اجر ہے جو قیامت والے دن آپ کو اکٹھا کر کے دے دیا جائے گا۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، پوچھو ان سے کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب؟ کہہ دو کہ اللہ ہے، کہہ دو پس کیا تم نے بنا لیے ہیں، یا پوچھو کیا تم نے بنا لیے ہیں اس کے سوا ایسے کارساز جو خود اپنی ذات کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے، نہ نفع کا اور نہ ضرر کا۔ قل کہہ دیجئے حل یستوی الاعمی، یستوی برابر ہے جس طرح خط استوا بھی ہوتا ہے، اندھے والبصیر اور دیکھنے والے، کیا بینا اور نابینا دونوں یکساں ہیں؟ یہ ایک سمپل بیسک کامن سینس کے ریلیٹڈ سوال ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تو اپنی عقل استعمال نہیں کرنی، یہ عقل کے اندھوں کی بات ہو رہی ہے۔ میرے پاس تو عقل ہے ہی نہیں، میں تو ہوں بے وقوف۔ مولوی صاحب عقل استعمال کر کے بتائیں گے تو میں اس پہ عمل کر لوں گا، پادری صاحب عقل استعمال کر کے بتائیں گے تو میں عمل کر لوں گا، پجاری صاحب عقل استعمال کر کے بتائیں گے تو میں عمل کر لوں گا۔ میں نے اپنی عقل استعمال نہیں کرنی، میری عقل کی آنکھیں بند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر جس نے اپنی عقل کی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور جس نے اپنی عقل کی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ تو چاہے کوئی مسلمان یہ بات کہے، چاہے کوئی ہندو کہے، جب ہندوؤں کے متعلق
بہت ہمیں یہ زوم ہے کہ وہ تو کیونکہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو وہ تو جہنم میں جائیں گے، تو وہ تو بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پجاری نے کہا کہ کرو، اور انہوں نے بھی یہی اصولی فیصلہ کیا کہ ہم نے عقل استعمال نہیں کرنی۔ تو وہ اگر عقل استعمال نہ کر کے جہنم میں چلے جائیں گے تو ہم عقل استعمال نہ کر کے کہیں اور کیسے جائیں گے؟ اندھے اور بینا برابر نہیں ہوتے۔ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اندھا وہ ہے جس کے آگے کائنات میں ہر طرف اللہ کے اکیلے ہونے کے آثار، شواہد، نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ اندھا وہ ہے جس کو قدم قدم پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ معجزہ ہے، ہر کائنات کی جو شے ہے وہ ایک زندہ معجزہ ہے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ پھل ہے، پھول ہے، پتے ہیں، پہاڑ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، انسان خود ہے، جو چیز نظر آتی ہے وہ اللہ کا ایک معجزہ ہے، اور اس کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ اس کو بنانے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ تو وہ ایتھیسٹ ہے، وہ بھی اندھا ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بھی اندھا ہے، جو اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتا ہے وہ بھی اندھا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بھیجی ہوئی نشانیوں کو، قرآن کو نہیں دیکھتا، جو دنیا میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو نہیں دیکھتا وہ بھی اندھا ہے، جو قرآن کی آیتوں کو نہیں سمجھتا اور پڑھتا وہ بھی اندھا ہے۔ تو اندھے اور بینا برابر نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر شرک کی جڑ کے اوپر کلاڑا مارا گیا ہے، کیونکہ شرک کی جڑ کیا ہے؟ جڑ یہ ہے کہ ہم تو جو مرضی عمل کرتے رہیں، جیسے مرضی گناہ ثواب کے کام کرتے رہیں، جیسے مرضی عقائد اور نظریات رکھیں۔ جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے پجاری ہیں، ہمارے جو بت ہیں، وہ ہمیں خدا کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ جن کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے یہ خدا کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ اس کا مطلب تو اندھیر نگری ہو گئی، پھر تو اللہ کی نگاہ میں اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہیں۔ ایک آدمی نے حق کے رستے کو دیکھا اور اسے اختیار کیا، وہ بھی برابر۔ ایک آدمی نے حق کا راستہ دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں اور اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے یہ فتویٰ مل گیا ہے، مجھے یہ ایکسکیوز مل گیا ہے، اور یہ مولوی صاحب جا کے قیامت والے دن جواب دے دیں گے، یا فلاں بزرگ جواب دے دیں گے، یا بت جواب دے دیں گے، یا میں نے یہ مان لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی، تو اس نامعقول منحوس عقیدے کے ماننے کی وجہ سے میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ وہ سارے اندھے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ اس طرح کے دونوں لوگ برابر ہو جائے تو پھر تو حق اور عدل کی بنیاد ہی گر گئی، اور پوری کائنات، زمین آسمان عدل کے اوپر قائم ہے، یہ قدم قدم پر نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کوئی اندھیر نگری اور چوپٹ راج نہیں ہے۔ یہی اس کی دلیل ہے آخرت کی بھی، کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر کہیں اندھیر نگری مچی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا، کیونکہ کائنات میں باقی جگہوں پہ تو اندھیر نگری نہیں ہے۔ سورج اور چاند کی پیچھے مثالیں آئی تھیں، تو وہ تو مسخر ہیں، اور وہ جس رستے پہ چلے جا رہے ہیں تو چلے جا رہے ہیں، تو نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ چاند کی مجال ہے کہ سورج کو جا پکڑے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ڈسٹائن کر دیا ہے وہ کر رہے ہیں۔ انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حق کو، نیکی کو، احسان کے رویے کو ڈسٹائن کیا ہے۔ جو اس کو عمل کریں گے امید ہے ان کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت تو ڈیفینیٹلی اچھی ہوگی، اور جو اس پر نہیں کریں گے ان کی آخرت اچھی نہیں ہوگی، وہاں جا کے کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ اللہ کے نگاہ میں اندھے اور بینا برابر نہیں ہے۔ مزید اس کی ایکسپلینیشن ہے ام هل تستوی الظلمات والنور، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہے؟ یہ برابر تو نہیں ہے۔ تو جب اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے تو دیکھنے والا اور اندھا بھی برابر نہیں ہے، اور حق کو دیکھ کر اس پر عمل کرنے والا اور حق کے نور سے اپنی ذات کو منور کرنے والا وہ برابر نہیں ہے، جس نے تاریکیوں سے اپنے دل کو اور اپنے جسم کو اور اپنے دماغ کو اور اپنے ماحول کو بھی تاریک کر لیا۔ دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں بالکل مختلف ہیں۔ دنیا میں بھی مختلف ہے ٹو گریٹ ایکسٹینٹ، آخرت میں تو ڈیفینیٹلی انجام ان کا بالکل مختلف ہے۔ اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں، نور کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا ہے، ظلمات کے لیے پلورل کیا ہے، کیونکہ تاریکیاں بہت ساری ہوتی ہیں، برائی کے رستے بہت سارے ہوتے ہیں، بھلائی کا رستہ ایک ہی ہے، وہ صراط مستقیم ہے، جو ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک کم سے کم فاصلے میں لے جاتا ہے۔ صراط مستقیم وہ ایک ہی ہوتا ہے۔
ٹیڑھے میڑے راستے بے شمار ہوتے ہیں، تو ہدایت کا رستہ، بھلائی کا رستہ صرف ایک ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو واحد مانے، اللہ کو خالق مانے، باقی سب کو مخلوق مانے۔ کسی کو اللہ نے فضیلت دی، اللہ کی مہربانی، اللہ نہ دیتا تو کوئی فضیلت اللہ سے لے نہیں سکتا تھا۔ کسی پہ اللہ تعالیٰ رحمت کر دے، اللہ کی مہربانی، اللہ کسی پہ نہ رحمت کرے تو کوئی اس سے زبردستی لے نہیں سکتا، چاہے جو مرضی، جتنی مرضی مقرب برگزیدہ ہستی ہو۔ ام جعلوا للہ شرکاء، اب یہ اس کی ایک اور کامن سینس ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے، کیا انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے شریک؟ یہ جعلہ بھی عام طور پہ اس میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ دو بھی اس میں استعمال ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے بنا لی، یعنی دو مفعول بھی استعمال ہو جاتے ہیں اس میں، کہ انہوں نے بنا لی اللہ کے لیے شرکاء خلقو کا خلقی ہی، جنہوں نے تخلیق کی اس کی طرح، جیسی اس کی تخلیق ہے، کا مطلب کی طرح، ویسی انہوں نے بھی تخلیق کر دی، انہوں نے بھی کچھ پیدا کر دیا۔ اگر اللہ نے مثلا زمین کو بنایا ہے تو چاند کو کسی بت نے بنا دیا ہو، کسی دیوتا نے بنا دیا ہو۔ اللہ نے اگر یورینس کو بتایا ہے تو مشتری کو کسی اور دیوتا نے بنا دیا ہو، کسی اور گاڈ نے بنا دیا ہو۔ کو ایسے ہی انہوں نے بنا لی ہے اللہ کے ساتھ شریک، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کنفیوژن ہو جائے۔ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ، کہ ان کے اوپر جو مخلوق ہے، جو تخلیق ہے، وہ خلق جو ہے وہ متشابہ ہو گئی ہے، اس میں اشتباہ پیدا ہو گیا، اس میں انہیں کوئی گھپلا ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے، کنفیوژن ہو رہی ہے کہ اچھا اگر زمین اس نے بنائی ہے تو چاند اس نے بنایا ہے، تو پھر رب اب یہ والا ہے یا وہ والا ہے، تو سوچنا پڑے گا کہ کون سا والا رب ہے، کیونکہ سورج اگر ایک خدا نے بنا دیا اور چاند کسی اور نے بنا دیا، نعوذ باللہ، تو پھر تو کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ ایسا شریک مکے کے مشرکوں نے تو کم از کم نہیں بنایا ہوا تھا۔ وہ یہ مانتے تھے کہ جتنے ان کے معبود ہیں انہوں نے ایک تنکا تک پیدا نہیں کیا، تخلیق کے اندر، خلق کے اندر ان کے جعلی خداؤں کا ذرا برابر بھی حصہ نہیں۔ تو جب پیدا کرنے میں کسی کا حصہ نہیں، تو پیدا شدہ کو پروان چڑھانے میں، اس کی ضروریات پوری کرنے میں، اس کے صحیح یا غلط کا فیصلہ کرنے میں، اسے حساب لینے میں کوئی اور کس بنیاد پر شریک ہو سکتا ہے؟ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ایک ایک چیز، ایک پتا تک اللہ نے پیدا کیا ہے عدم سے وجود میں، اللہ تعالیٰ لے کر آیا ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِد، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ القہار، وہ غالب ہے۔ قہار کا صحیح مفہوم ہوتا ہے سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والا، تو وہ خالق بھی ہے اور سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنے پر قادر بھی ہے۔ تو کوئی 0.000% بھی ضرورت نہیں ہے کہیں پر کہ اس کو کوئی شریک چاہیے ہو اور کوئی اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ دنیا کے بادشاہوں کی مثالیں لے کر اس کے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو بادشاہ کے پاس آپ نے جانا ہے تو بادشاہ کے پاس تو ہر کوئی تو نہیں جا سکتا نا، تو بادشاہ کو کوئی وزیر ہوگا جو قرابت دار ہوگا، وزیر کا آگے کوئی امیر ہوگا جو قرابت دار ہوگا، امیر کا آگے کوئی افسر ہوگا جو قرابت دار ہوگا، اس کا کوئی جاننے والا آپ کے کسی جاننے والے کا جاننے والا ہوگا، تو پھر آپ کو وسیلہ ڈھونڈیں گے نا، تو پھر آپ وسیلے کے ذریعے اس تک پہنچیں گے۔ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ سارے ہی بندے بادشاہ کے دربار میں پہنچ جائیں، وہ دنیا کے بادشاہ ہیں جنہوں نے تنکا تک نہیں منایا، جو اپنی ذات کے اوپر بھی ایک بظاہر ٹیمپرری اختیار ہے، ادروائز انہیں اپنے اوپر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، اپنے نقصے نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کسی نقصان کا ارادہ کر لے، دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے جو اس کو ٹال سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس بادشاہ کے مرنے کا وقت آ گیا، جتنا مرضی طاقتور بادشاہ ہو، اس کے بعد جتنی مرضی سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیکل سائنس ہو، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اپنے آپ کو تو بچا نہیں سکتا تو تمہیں بچائے گا، تمہیں صحت دے گا، تمہیں اولاد دے گا، تمہاری ضروریات پوری کرے گا۔ یہ تو ایک عارضی اسباب ہوتے ہیں، ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے صحت دے دے، اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں، چلو دوائی کے ذریعے صحت مل جاتی ہے، پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھ جاتی ہے، اس میں پانی کے بعد اختیار نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ کو پانی پلانے والے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ مجھے پیاس لگی ہے، میری پیاس یہ بندہ بجھانے پہ قادر ہے، نہیں ہے قادر۔ آپ پانی مانگیں گے، پتہ لگے وہ دے ہی نہ، پتہ لگے اس میں پانی ہو ہی نہ،
پتہ لگے وہ پانی دینے سے پہلے خود فوت ہو جائے۔ انسان کی تو حیثیت 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کی بھی نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ اگلے سیکنڈ وہ زندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اپنے زندہ ہونے کا تو پتہ نہیں ہے، کسی اور کی کسی نے مدد کہاں سے اور کیسے کرنی ہے۔ ایک ہی ہستی ہے جو کنٹرول میں ہے، جو قادر ہے، تو وہی ہستی رب ہوگی۔ اس کے سوا کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ کوئی بڑا ہی اسٹوپڈ آدمی ہوگا جو غالب کو چھوڑ کر مغلوب سے مشکل کشائی چاہے، اس کو پکارے یا غوث اعظم میری مدد کر دیں یا علی میری مدد۔ علی پکارتے رب کو کہ تو میری مدد کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے ہیں گڑ گڑا کر اپنے خدا سے، اور ہم کہیں گے نہیں ہم نے یا رسول اللہ مدد یا علی مدد کرنا ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہوگا تو اس کے اندر اس طرح کے عقائد رہ ہی نہیں سکتے انلیس کہ وہ ڈھیٹ ہو یا اس کی دنیا خریدی ہو اللہ کی آیتیں بیچ کر۔ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ کہہ دیجئے یا ان سے پوچھئے کیا اندھے اور بینا برابر ہو جائیں گے، یا کیا تاریکیاں اور روشنی برابر ہو جائیں گے یا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے ایسے شریک جنہوں نے تخلیق کی ہو اس کی طرح؟ تو ان کو کنفیوژن ہو گئی ہے، اشتباہ لاحق ہو گیا ہے خلق کے اندر، مخلوق کے اندر۔ کہہ دیجئے اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، اور وہ واحد ہے، اور وہ سب پر حاوی ہے، سب کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ انزل من السماء ماء، اس نے نازل فرمایا آسمان سے پانی۔ اب اس مثال کو بھی آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ مثال جو بیان فرما رہے ہیں یہ ساری سائنس کی، فزکس کی، آبزرویشن کی مثال ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نصیحت عطا فرما رہے ہیں۔ جو لوگ علم کے 2 حصے کر دیتے ہیں کہ جی ایک تو ہے دین کا علم جو فرض ہے، اور باقی کا جو علم ہے وہ کافروں کے لیے اور ہندوؤں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے ہے کہ وہ حاصل کر لیں، ہمیں نہ ہی کریں تو بہتر ہے، وہ انگریزی تعلیم ہے تو وہ تو کفریہ تعلیم ہے، نعوذ باللہ۔ سب علم ہمارے رب کا دیا ہوا ہے، سب کا سب علم ہمارے لیے حاصل کرنا ضروری ہے جتنی ہماری استطاعت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت مومن کا گمشدہ موتی ہے، جہاں سے پائے حاصل کر لے، جدھر سے ملتا ہو، عیسائی سے ملتا ہے، قادیانی سے ملتا ہے، ہندو سے ملتا ہے، کافر سے ملتا ہے، علم کی بات جہاں سے ملتی ہے حاصل کر لے۔ جب علم حاصل کریں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، ربی زدنی علما، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں حضور کو فرمایا، کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہی ہماری دعا ہونی چاہیے، یہی ہماری ایفرٹ ہونی چاہیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض بتایا ہے۔ تو جب علم حاصل کریں گے تو قرآن بھی تب صحیح سمجھ آئے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے، وہ ادبی مثال بھی ہے، وہ ایک طرح سے سائنسی مثال بھی ہے، کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا۔ فسألت، سألت جو ہے نا، اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں ایک انٹرسٹنگ لفظ ہے، اردو میں استعمال ہم کرتے ہیں سیلاب۔ اپیرنٹلی سیلاب جو ہے نا وہ سیل اور آب سے بنا ہے۔ تو آب تو خیر فارسی ہے، تو فارسی کو غالباً جوڑ دیا گیا ہے۔ تو سیلاب کا مطلب ہوتا ہے پانی کا بہنا، پانی کا بہن نکلنا، اور ایکچولی عربی میں یہ مطلب ہوتا ہے سیل کا، پانی کا بہ نکلنا، جو کہ مصدر ہے سین یہ اور لام کا، سالہ یا سیلو۔ تو سالہ کا مطلب ہے وہ بہ نکلا، وہ لبریز ہو گیا۔ ہاں، اس نے برسایا، اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فصالت، تو بہ نکلی، اودیتن، اودیہ جو ہے یہ وادی کی جمع ہے، 2 ٹیلوں یا پہاڑوں کے درمیان کا نشیبی علاقہ جہاں سے بارش کا پانی بہتا ہے، تو ان راستوں کو بھی کہتے ہیں جو یہ نالے وغیرہ بنے ہوتے ہیں۔
اور ویسے بھی کسی وادی کو بھی کہتے ہیں. تو جو وادیاں ہیں وہ لبریز ہو کر بہ نکلی بقدریہا، اپنی قدر کے مطابق، اپنی مقدار کے مطابق، جتنی گنجائش ہے اس کے مطابق، یعنی اپنے ظرف کے مطابق. فاحتمل السیل، پھر سیل نے، یعنی یہ جو سیلاب ہے، یہ جو بہتا پانی ہے، اس نے اٹھا لیا. حمل کا مطلب ہے اٹھانا، تو یہ اسے باب افتعال ہے، احتمالہ. بس اٹھا لیا سیلاب نے زبدن، زبدن کہتے ہیں جھاگ کو. جیسے دودھ سے مکھن نکلتا ہے نا، تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے. ہم دال کی خاص طور سے جب پکڑی ہوتی ہے نا، تو اس کے اوپر جھاگ سی اکٹھی ہو جاتی ہے. اسی طرح جب سیلاب آتا ہے تو اس کے اندر بھی جھاگ آ جاتی ہے. جیسے اگر ابھی اس میں دیکھیں نا، تو یہ سائڈوں میں یہ جھاگ سی نظر آ رہی ہے. تو یہ جھاگ ہے جس کو سیلاب اٹھا لیتا ہے، کیونکہ وہ پتھروں سے ٹکراتا ہے تو اس سے جھاگ پیدا ہوتی ہے. اور جھاگ پیدا کہاں ہوتی ہے؟ رابین. رابین یہ ربا سے ہے، ربا یا ربو کسی چیز کا بلند ہونا، جسے ربا سود کا لفظ بھی ہے. تو رابن جو بن گیا، یہ رے بے اور واؤ سے رابی بن بن جائے گا، اسم الفائل جو بن جائے گا رابن. اور پھر یہ اس کی صفت کے طور پہ آیا زبدن رابیبن، یعنی رابین پھر فلو میں بن جائے گا. وہ جھاگ جو اٹھا ہوا ہے، جو ابھر رہا ہے. تو سیلاب نے اٹھا لیا ابھرتے ہوئے جھاگ کو. جب پانی نکلتا ہے، بہتا ہے، تو وہ پتھروں وغیرہ سے ٹکراتا ہے، پودوں پتوں سے ٹکراتا ہے، تو اس میں تن کے خط و خاشاک بھی ابھر آتے ہیں اور جھاگ بھی ابھر آتا ہے. یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے. بالکل اسی طرح اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. یہ اگلی آیت سے مزید کلیئر بھی ہو جائے گا. جب قرآن کو نازل فرمایا تو انسانوں کے دل ہیں جو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی نیت کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق اس حق سے فیض حاصل کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو وادیاں تھیں، یہ فیض لے کر، وہ پانی لے کر بہ نکلی. اب یہ لبریز ہو کر بہ نکلی ہیں. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب جو ہے جھاگ کو ابھار کر اوپر کر دیتا ہے جب وہ حق پتھروں سے ٹکراتا ہے. یعنی جب حق اور باطل آپس میں ٹکرائیں گے تو اس سے ایک جھاگ سی پیدا ہوگی، ایک خاشاک پیدا ہوگی. اور وہ بعض اوقات دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے اگر دال پکڑی آپ دیکھیں نا، تو اس کے اوپر وہ جو جھاگ سی آئی ہوتی ہے، تو وہ ایک طرح سے چھائی ہوئی ہوتی ہے. اس نے شان سی اس میں ہوتی ہے کہ جی آپ کو لگتا ہے کہ یہی اصل چیز ہے، حالانکہ اصل کھانا جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور مثال ہے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور جس کو تم تپاتے ہو آگ میں. وقدہ یقیدو کا مطلب ہوتا ہے آگ کا بھڑکنا، اوقدہ یوقدو کا مطلب ہوتا ہے آگ کو بھڑکانا اور پھر آگ میں کسی چیز کو تپانا. تو جب تم تپاتے ہو آگ میں ابتغائی حلیاتن، زیور بنانے کے لیے، او متاعن، یا ایسی کوئی اور چیزیں بنانے کے لیے. زیور بنانے کے لیے سونے کو جب آپ ڈھالتے ہیں تو آگ میں تپاتے ہیں، اس میں سے بھی زبادم مثلہ، اس کے طرح کی ملتی جلتی اس میں بھی آگ ابھرتی ہے، اس میں بھی جھاگ ابھرتی ہے. تو یہ جو جھاگ ابھرتی ہے، یہ پہلے یہاں اللہ تعالیٰ نے ذرا منظر کشی کر کے دکھائی کہ اس طرح جھاگ ہوتی ہے. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. نازل فرمایا اس نے آسمان سے پانی، پھر بہ نکلی اس سے وادیاں اپنی قدر کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق. پھر اٹھا لیا سیلاب نے ابھرتے ہوئے جھاگ کو. اور جو تم تپاتے ہو آگ کے اندر زیور یا ایسی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے، اس میں سے بھی ابھرتا ہے اسی طرح کا جھاگ. اب یہ ابھرتا ہے اس میں انڈرسٹوڈ ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طرح مثال دیتا ہے اللہ تعالی حق اور باطل کی.
یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی پھر آپ کہیں گے کہ اس میں مسل جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں اسی طرح ٹکراتا ہے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو، جس طرح پانی نکلتا ہے اور پتھروں سے ٹکراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو بھی ٹکرا دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ، تو جو تو اس میں ہوتا ہے جھاگ، جو سلیم الفطرت لوگ ہیں جو قبول کر لیتے ہیں حق کو، جب وہ باطل سے ٹکراتے ہیں تو اس کے اندر شروع میں باطل کا جھاگ اوپر ابھرتا ہے، وہ جو خس و خاشاک ہیں، وہ جو کوڑا کرکٹ ہے، وہ ٹاپ پر آ جاتا ہے۔ دیکھنے والوں کو بعض اوقات یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اصل چیز تو یہ ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو وہ چلا جاتا ہے، جفان کا مطلب ہے بیکار، رائے گاں۔ جب مثال کے طور پہ ہانڈی پکتی ہے نا، تو یہی والا جہاز جب اس کے ابل کر کناروں سے باہر نکل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جفا یجفو، ضائع ہو جانا، کسی چیز کا بے فائدہ ہو جانا۔ تو یذهب وہ چلا جاتا ہے، وہ اگر جہاز ہے تو وہ اڑ جاتا ہے رائے گاں ہو کر، بیکار ہو کر، بے مصرف ہو کر۔ اما، اور رہا وہ ما ینفعو، جو نفع دیتا ہے الناس لوگوں کو، فیمکث، مکث یمکث کا مطلب ہے کسی جگہ رک جانا، ٹھہر جانا، وہ رک جاتی ہے، وہ ٹک جاتی ہے فی الارض، زمین میں۔ تو وہ جب پانی ہے وہ رہ جاتا ہے، جو زیور ہے وہ بن جاتا ہے، جو اس کی جھاگ ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، وہ پھینک دی جاتی ہے، ہوا میں اڑ جاتی ہے، کناروں سے باہر نکل جاتی ہے، اور جو فائدہ مند چیز ہے وہ سٹے کرتی ہے۔ تو حق بات سٹے کرتی ہے، حق پر چلنے والے سٹے کرتے ہیں۔ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید جو حق پر چل رہے ہیں وہ پیچھے رہ گئے، لیکن اس کو آج کل کی سچویشن پہ نہیں لگانا چاہیے۔ ہمارے یہ بھی بڑی کنفیوژن ہے، ہم کام سارے غلط کرتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں حق پہ، اور ہم جو ہے نا وہ بس دبے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ اس کے لیے جو بہت ہی انٹرسٹنگ جو اس کی ڈیٹیل علامہ اقبال نے شکوہ میں بتائی ہے نا، جو ہمارے خیالات ہیں، اور پھر جواب شکوہ میں اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی اور خوش فہمی اور دل کو تسلی ہم نے دی ہوئی ہے کہ چلو ہم کو نماز روزہ کر لیتے ہیں اور تبلیغ دونوں پہ چلے جاتے ہیں اور حج کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھار زکوٰۃ دے دیتے ہیں کسی کسی چیز میں۔ ویسے تو زکوٰۃ میں بے شمار فتوے لیے ہوئے ہیں کہ ہیروں پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، پلاٹوں پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، فیکٹروں پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جتنے امیر ہوتے جائیں گے اتنے آپ کو فتوے مل جائیں گے، کوئی زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو بیچارہ مڈل کلاس ہے، جس نے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں کبھی گھر بنانے کے لیے، تو اس کو تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ باقی آپ اچھے خاصے اگر ہائی مڈل کلاس ہے، بہت امیر ہیں، تو آپ کو کوئی 90% جگہوں سے ایسے فتوے مل جائیں گے کہ زکوٰۃ کی ضرورت ہی نہیں۔ مگر جتنی بھی دیتے ہیں وہ دے کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اصل میں بہت حق کے راستے پر چل رہے ہیں اور ہم پیچھے ہیں، اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ برائی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور وہ آگے ہیں، تو بس ہم ابھر کے آ جائیں گے۔ اس میں پہلے اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم واقعی حق کے راستے پر ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ حق کا راستہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک مسلمان گھر میں بائی چانس پیدا ہو گئے تو روا روی میں والد صاحب نماز پڑھتے تھے، تو چلو آپ نے بھی کبھی بار پڑھ لی اور اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ حق کے راستے پہ ہیں۔ حق کا راستہ جو ہے وہ بڑی ایفرٹ ریکوائر کرتا ہے، ڈیزائر کرتا ہے، اور جب وہ ایفرٹ کرتے ہیں تو باطل سے ٹکراؤ بھی ہو جاتا ہے، اور جب وہ ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر جھاگ ابھرتی ہے، تو اس جھاگ کو دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ صحیح معنوں میں حق کے راستے پر چلنے والے ہوں گے تو پھر وہ ٹک جائیں گے، ان کے لیے اچھا انجام ہے، ان کے لیے بہتر زندگی ہوگی ایونچولی۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح ٹکراتا ہے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو، بس جو تو جھاگ ہے وہ تو بے مصرف ہو کر اڑ جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہوتی ہے وہ زمین میں ٹک جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہی، جنہوں نے جواب دیا اپنے رب کی پکار کا، ان کے لیے الحسنی ہے، ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ سمپل ایز دیٹ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اطاعت مانگی ہے،
اپنی اور اپنے رسول کی، اور میکسیمم آپ سے اتباع مانگی ہے اپنے رسول کی۔ یہ اس کے اندر آپ نے آپریٹ کرنا ہے، جو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو ہر حال میں ماننا ہے، جو آپ کی سنتیں ہیں ان کو جہاں تک ممکن ہو ان پر پیروی کرنی ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ تو بس یہی لبیک ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ہے کہ بہترین انجام اللہ تعالیٰ نے آگے رکھا ہوا۔ کوئی آپ کو اس کے لیے کہیں چڑھاوے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں منتیں مرادیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول جو نیکیاں کرتے تھے، جو نفل پڑھتے تھے، جو تہجد پڑھتے تھے، جو دعائیں کرتے تھے، اس کو پکڑ لیں، اس پر چلنا شروع کر دیں۔ زندگی کتنی آسان ہے۔ کسی کے بعد جائیں کہ جو مجھے فلانا وظیفہ بتا دیں، مجھے یہ کر دیں، مجھے وہ کر دیں، مجھے مرید بنا لیں۔ کہیں آپ نے سیکھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے سیکھنا ضرور سیکھیں، جس سے مرضی سیکھیں۔ خاص طور سے قرآن جس سے بھی سیکھیں گے حق ہی ملے گا۔ اگر وہ لوگ بیچ میں اپنے عقیدے ڈال بھی دیں گے، اگر آپ نیک نیتی سے سیکھیں گے تو آپ کو اس میں سے بھی حق مل جائے گا۔ اس کو فالو کریں۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی، اپنے رب کی دعوت، لو ان لہم، تو پھر ہوگا کیا؟ یہ بیچ میں ادھر سے محضوب ہو، پھر ان کے لیے بہت برا انجام، اور وہ یہ خواہش کریں گے کیا؟ لو، کہ کاش، ان لہم ما فی الارض جمیعا، کہ ان کے پاس سب کچھ ہو جو کچھ زمین میں موجود ہے، وہ مثلہ، اور مزید اتنا ہی ہو، اس کے برابر مزید ہو، لفتدوا بھی، وہ فدیے میں دے دیں اس کو، وہ فدیے میں دے کے اپنی جان بچا لیں۔ یہ پھر سورہ معارج میں اس کی ڈیٹیل بھی آتی ہے۔ انسان کہے گا میری بیوی کو بھی لے لو، میرے بچوں کو بھی لے لو، مجھے بچا دو۔ تو دنیا میں جس مال کی خاطر، متاع کی خاطر، دنیا کی خاطر انسان گناہ کرتا ہے، برائیاں کرتا چلا جاتا ہے، رب کی دعوت قبول نہیں کرتا، حق کا انکار کر دیتا ہے، اسی مال کو وہ کہے گا کہ میرے پاس ساری دنیا کے برابر بھی ہو اور مزید اتنا بھی ہو تو مجھ سے لے لو، مجھے بچا لو۔ ظاہر سی بات ہے وہ نہ کسی کے پاس ہونا ہے، اور نہ جو بھی کسی نے دنیا میں مال کمایا وہاں ساتھ جانا ہے۔ یعنی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دی، دنیا کا امیر ترین آدمی بھی آپ لے لیں گے نا تو وہ مثلا ایک نیو یارک کی بلڈنگیں جتنی ہیں وہ ان کا بھی مالک نہیں بن سکتا۔ دنیا تو اتنی زیادہ ویلیوبل ہے، تو وہ اتنی بھی ہو، ایک زمین اور بھی ہو، اور وہ لے لیا جائے تو لیا بھی نہیں جائے گا۔ اور ہوگا کیا؟ اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن سے سخت حساب ہوگا، برا حساب ہوگا۔ کیا برا حساب ہوگا؟ یعنی حساب تو حساب ہے، حساب تو حساب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جن کی نیت نیک ہوگی، جن کی ایفرٹ ہوگی، ان کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں گے، اور جن کے اندر اکڑ ہوگی، جن کے اندر ڈھٹائی ہوگی، جنہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوں گی، جو اندھے بنے ہوئے ہوں گے دنیا میں، جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا ہوگا، تو رب بھی ان کو بھلا دے گا قیامت والے دن، اور ان کی چھوٹی سے چھوٹی بات کے اوپر بھی گرفت ہوگی۔ ان کا ہر کول، ہر فعل اپنی اصلی بھیانک شکل میں سامنے آئے گا۔ یہ معاملہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کی دعوت سے چشم پوشی کرتے ہیں، جو اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب بھیجی ہے، یہ اس کا پیغام ہے، اس کی دعوت ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اسی کے لیے گزاری ہے۔ آپ نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ ہم حدیث بھی جو پڑھتے ہیں وہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی جو مطالعہ کرتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ آپ قرآن کی زندہ تفسیر تھے۔ اصل چیز اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی لے کے آئے، وہی ہمارے پاس پہنچائے، اسی لیے وہ رسول ہیں کہ انہوں نے الرسالہ ہم تک پہنچایا ہے۔ اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر لبیک کہنا ہے۔ ان کے لیے تو ہے الحسنہ۔ جنہوں نے کہنا ہے کہ ہم تو خود تو پڑھ ہی نہیں سکتے، ہمارے تو مولوی صاحب نے کہا جاؤ پہلے 15 علوم حاصل کرو پھر قرآن پڑھنے کی کوشش کرنا۔ ویسے ہندوؤں کو قرآن پڑھنا کے مسلمان ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ تو جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن مسلمانوں کو قرآن پڑھنا بری بات ہے کیونکہ وہ تو مولوی صاحب پڑھیں گے۔ تو جو اس سے آنکھیں بند کر لیں گے، تو ظاہر سی بات ہے جب آنکھیں بند کر لیں گے تو عمل کہاں سے کریں گے؟ جب عمل نہیں کریں گے تو پھر برا حساب ہوگا، سخت حساب ہوگا، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تو مأوا کا لفظ استعمال ہوا ٹھکانے کے لیے،
आवा यू भी किसी को ठिकाना देना होता है, मावा फिर वो ज़र्फ़ है, वापस लौटने की जगह। मिहाद जो है ये बुनियादी तौर पर बच्चे के लिए जो बिछोना होता है ना, चाहे माँ की गोद हो या वैसे उसका बिस्तर हो, उसके लिए कहा जाता है। तो यहाँ मिसाल दी जा रही है कि क्या बुरा ठिकाना है जिसमें जाकर इंसान ने जिस गोद में जाकर लेटना है, वो आग की गोद है, वहाँ पर उसने आराम करना है। तो जो अल्लाह की दावत कबूल नहीं करते, उनकी आरामगाह जहन्नम में होगी, क्या ही बुरी आरामगाह है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन्हा। लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहू लौ अन्न लहुम मा फिल अर्दि जमीअन व मिस्लहु मअहू लफ्तदौ बिही उलाइका लहुम सूउल हिसाब व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मिहाद। वो लोग जिन्होंने लब्बैक कहा अपने रब की दावत को, उनके लिए बेहतरीन अंजाम है, और वो लोग जिन्होंने उसकी दावत कबूल नहीं की, वो कहेंगे कि अगर उनको वो सब कुछ हासिल हो जाए जो ज़मीन में है और उसके बराबर भी, तो वो उसको फ़िदिये में ले डालें। ये वो लोग हैं जिनका बुरा हिसाब होगा और जिनका ठिकाना जहन्नुम होगा, और क्या ही बुरा ठिकाना है। अफ़मन यअलमु, बस क्या जो जानता है, जिसने अपनी आँखें खोली हुई हैं, जिसने अपनी अक्ल खुद से इस्तेमाल की है, अन्ना के मा उन्जिला इलैका, जो नाज़िल किया गया तेरी तरफ, ये उन्जिला पैसिव वॉइस है बाब इफ़ाल का, अंज़ला उसने नाज़िल किया, उन्जिला वो नाज़िल किया गया, मिर रब्बिका तेरे रब की तरफ से, अल हक्कु वो हक है। जिसको मालूम है कि ये जो कुरान उतारा जा रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये हक है, कमन हुआ आमा, क्या उसी तरह हो जाएगा जो अंधा है। अब ये देखें किस तरह अल्लाह ताला बार-बार इसको समझा रहे हैं, और कितना अनफॉर्चुनेट है कि मुसलमान कहते हैं कि हमने कुरान नहीं पढ़ना, हमारा काम नहीं है कुरान पढ़ना। बिल्कुल हिंदू को भी यही कहना चाहिए कि मेरा काम तो नहीं है, जब पंडित कुरान पढ़ के मुझे कहेगा कुरान मान लो तो मैं मान लूँगा, मैं नहीं मानूँगा। ईसाई को भी कहना चाहिए, पादरी कुरान पढ़ के कहेगा मान लो तो मैं मान लूँगा। तो वो बेचारे फिर भी जहन्नुम में चले जाएँगे। और हम ऐसे चहीते हैं अल्लाह ताला के, हमने क्या किया है जिसकी वजह से हम चहीते हैं? यानी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में थे, तो हम खुद से वहाँ डिसाइड करके तो पैदा नहीं हुए कि किसी ने कहा कि हज़रत ईसा के उम्मत में पैदा होना है या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होना है, तो हमने बहुत एहसान किया कि हम इधर पैदा हो गए। तो अब उस एहसान का हमें बदला ये चाहिए कि हम अंधे हो जाएँ और फिर भी हमें जन्नत मिल जाए। नहीं है, बार-बार अल्लाह ताला खोल-खोल कर ये बता रहे हैं। तो वो जिसको मालूम है कि तेरे रब की तरफ उतारा गया वो हक है, क्या उसके जैसा हो जाएगा जो अंधा है? इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, नसीहत तो सिर्फ़ अक्ल वाले ही हासिल करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ अक्ल वाले हैं जो नसीहत हासिल कर सकते हैं। जिन्होंने कहा है कि नहीं-नहीं हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो अक्ल इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो नसीहत भी हासिल नहीं करेंगे। तो वो जब नसीहत भी हासिल नहीं करेंगे और अंधे बने रहेंगे, चाहे वो मुशरिक हों, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, वो अल्लाह के यहाँ बराबर नहीं होंगे। उनका रवैया भी बराबर नहीं होगा, उनके अमाल भी बराबर नहीं होंगे। वो एक आदमी किताब पढ़ ही नहीं रहा, उसको समझ नहीं रहा, उससे डर ही नहीं रहा, तो उसका रवैया कैसे उसकी तरह से हो जाता है, जो ख़ुलूस नियत से, नेक दिली से, सोच समझ के, एफ़र्ट करके अल्लाह का पैगाम पढ़ता है, समझता है, फिर कोशिश करता है, अच्छा रोज़ सोचता है, अच्छा या अल्लाह आज ये वाली चीज़ ख़ता हो गई, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह अब कल से नहीं करूँगा। फिर परसों फिर हो जाती है, फिर वो सोचता है, फिर कुरान पढ़ता है, फिर कुरान से उसको वहीद आती है, फिर वो कहता है अच्छा या अल्लाह ताला नहीं, मैंने अंधों में शामिल नहीं होना, मैंने बुरे अंजाम में नहीं आना, या अल्लाह मुझे माफ़, मैं फिर अब दोबारा कोशिश करता हूँ। उसका जो अमल होगा, उसका जो रवैया होगा, तर्ज़-ए-अमल होगा, तो वो वैसा तो नहीं होगा कि एक आदमी इसको परवाह ही नहीं, "ओ जी, ठीक है जी।" वो मस्जिद से बच्चे बुलाएँगे, जब फ़ौत हो जाएँगे तो उसके ऊपर ना कुरान पढ़वा लेंगे, और मरने से पहले 1-2 हज कर लेंगे, पैसे-पूसे अल्लाह ने दिए हुए हैं, और चलो बस ठीक है। तो उन दोनों का जब रवैया बराबर नहीं होगा, तो उनका अंजाम भी बराबर नहीं होगा। आखिरत में यकसा अंजाम के मालिक नहीं हो सकते। जैसे अमाल होंगे, वैसा ही अंजाम होगा। अफ़मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा, इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। बस क्या जो जानता है कि जो कुछ तेरे रब की तरफ से नाज़िल किया गया वो हक़ है, उसकी तरह हो जाएगा जो अंधा है? हकीकत बात ये है, बात तो सिर्फ़ इतनी है कि नसीहत या दहानी तो अक्ल वाले ही हासिल करते हैं। अल्लाह ताला हमें अक्ल वालों में शामिल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हक़ बात को कबूल करने की, उस पर अमल करने की
توفیق دے اور ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہم سے آسان حساب لے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو وفا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو، جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو۔ اللہ سے کیا عہد کیا تھا؟ اللہ سے عہد کیا تھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ یہ سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب تیرے رب نے نکالا بنی آدم کو ان کی پشتوں سے، ان کی اولادوں کو، اور ان سے یہ گواہی لی، ان کو گواہ ٹھہرایا اپنے اوپر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی تمہارے رب ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ شہیدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ کیوں لیے؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت والے دن کہو جی او جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو بے خبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہوا ہے، اب وہ لوگ جو اس عہد کو پورا کرتے ہیں، اور سورہ بقرہ میں اس کے لیے الفاظ آتے ہیں من بعد میثاقہ، یعنی عہد کیا اس کو پکا کیا۔ تو میثاق کیا ہوتا ہے؟ میثاق یہ ہوتا ہے اسم الاعلیٰ کے وزن پر، وثقہ یوثقو سے ہوتا ہے رسی میں جکڑا ہونا، اور پھر اس میں اسم الاعلیٰ بن جائے گا جکڑنے کی زنجیر یا رسی جس سے جکڑا جائے۔ تو میثاق جو اسٹرانگ کانٹریکٹ اس کو کہہ لیں، عہد آپ سمجھ لیں ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ کو جب آپ کانٹریکٹ کے فارم لے آتے ہیں تو وہ میثاق بن جاتا ہے۔ ولا ینقضون، اور وہ نہیں توڑتے۔ نقضا ینقض کا بنیادی مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو توڑنا یا رسی کے بل کھولنا، تو وہ نہیں توڑتے اپنے پیمان کو۔ یہ ان کی خوبی بتائی جا رہی ہے، جو عقل سے کام لیتے ہیں، پھر اس عقل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن سے یاد دہانی حاصل کریں گے اور اپنے عہد کو پورا کریں گے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ لوگ جو وفا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں توڑتے اپنے پیمان کو۔ والذین یصلون، وصل یصلو کا مطلب ہوتا ہے ملنا، اور ملانا بھی ہوتا ہے ویسے اس کا مطلب، یہ لازم متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اسی سے وصال کا لفظ ہے جو اردو میں شاعری میں استعمال ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں ما امر اللہ به ان یوصل، جس کا حکم دیا، جس کا حکم دیا اللہ نے کہ اس کو جوڑا جائے، ما جو بھی کا اس کا، جو کا حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے، یوصلہ جو ہے یہ پیسو وائس ہے، اس کو جوڑتے ہیں۔ کس کا حکم دیا اللہ نے جوڑنے کا؟ انسانوں کو معاشرے میں رہنے کے لیے ایک دوسرے سے تعلقات جوڑنے کا حکم دیا، اور اس میں جو تعلقات موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ رشتہ رحم ہے، رحمی رشتے ہیں، جس لیے صلہ رحمی کا حکم دیا گیا۔ تو جو صلہ رحمی کرتے ہیں، اور سورہ بقرہ میں یہاں یہ آیا تھا کہ قرآن سے لوگوں کو گمراہی بھی ملتی ہے، ہدایت بھی ملتی ہے، یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقون الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جو اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو جو صلہ رحمی نہیں کرتے، جو قطع رحمی کرتے ہیں، ان کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی۔ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو جوڑتے ہیں انہی کو عقل ملے گی، وہی اچھے انجام والے ہوں گے، انہی کے لیے الحسنہ ہے۔ اور ان کی مزید کیا خصوصیت ہے؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ڈرتے ہیں سخت حساب سے۔ اب یہاں ان دونوں کے شیڈ میں فرق ہے، ترجمہ اس کا ایکچولی یہ بنے گا وہ اندیشہ رکھتے ہیں سخت حساب کا، ان کو خوف ہے سخت حساب کا، ایسے حساب کا جس میں کمی کوتاہیوں سے درگزر نہ کی جائے۔ یہ ان کی خوبی ہے۔ یہ بہت سارے شعر استعمال ہوتے ہیں قرآن شریف میں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا ترجمہ پہلے کر لیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا، اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، اور اندیشہ رکھتے ہیں سخت حساب کا۔ ڈرنے کے لیے عربی زبان میں بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بہت زیادہ، اور قرآن میں بھی ان میں سے کئی الفاظ آئے ہیں۔ جسٹ فار یور نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ کہ اللہ تعالیٰ نے جس زبان میں قرآن نازل کیا اس زبان کے اندر کتنی پاور ہے، میں آپ کو تھوڑے سے یہ الفاظ بتا دیتا ہوں۔
خافا کا مطلب ہوتا ہے آنے والے خطرے کا اندیشہ ہونا، خوف۔ خشیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی امر یا کسی ہستی کی عظمت کی وجہ سے ڈرنا۔ تو یخشون ربہم، اپنے رب کی عظمت سے، اس کی ہستی سے، اس کی ذات کا احساس کرتے ہوئے، اس کی معرفت کرنے کے بعد اس سے ڈرتے ہیں، اور اندیشہ رکھتے ہیں، ان کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں حساب ہو۔ اس کے علاوہ قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں بہت سارے ہم پڑھ بھی چکے ہیں، خشہا، اتقا، را، حذرا، اوجس، وجب، وجیلا، رہبا، رعبا، اشفقا، یہ سب تو قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں، جو سب کے سب ڈرنے کے لیے ہیں، لیکن ان سب کے اندر ایک شیڈ کا ڈفرنس ہے۔ کسی میں وجفہ سے مراد ہے ڈر کی وجہ سے دل کا دھڑکنا، او جیسا کا مطلب ہے دل ہی دل میں ڈرنا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے تھے جب انہوں نے فرشتوں کو دیکھا۔ تو یہ ذرا لینگویج کی جو خوبصورتی ہے وہ پتہ لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح پھر اس کو استعمال فرمایا قرآن شریف میں وہ بھی پتہ لگتا ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ، ان کے لیے الحسنہ ہوگا جنہوں نے صبر سے کام لیا۔ صبر کا مطلب ہے ثابت قدم رہے، اسٹیڈ فاسٹ رہے۔ تو جنہوں نے صبر حوصلے سے کام لیا، کیوں؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا کی خاطر، یہ ہے اصل چیز۔ صبر کیا ہے؟ حوصلہ کرنا کیا ہے؟ امپلس کنٹرول۔ انسان کو خواہش نفس آتی ہے اور وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا، اس لیے امپلس کنٹرول کی ٹریننگ لینی چاہیے، اور امپلس کنٹرول کی ٹریننگ کے لیے نارمل، جس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں، اس کے اندر کہیں سے بھی لے لیں، وہ کسی بھی ایک اینگر مینجمنٹ کے اندر آپ امپلس کنٹرول کی ٹریننگ لے لیں، وہ باقی جگہوں پہ بھی کام آئے گی۔ اس چیز کو سمجھیں کہ انسان کے اندر جب پہلا ایک امپلس پیدا ہوتا ہے، جو وقتی جذبہ یا خواہش یا محرک پیدا ہوتا ہے، اس کو فرسٹ سٹیج کے اوپر کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ آپ سے کسی نے کوئی بات کی، آپ کو غصہ آیا، آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا کہ اچھا یار میں نے غصہ نہیں کرنا، صبر کر لیا، جو اگلی سٹیجز ہے نا اس سے آپ بچ جائیں گے۔ اگر آپ کو آیا غصہ اور آپ نے اس کو بے لگام چھوڑ دیا، تو پہلے آپ کے دل میں فیلنگ آئے گی کہ یہ ہے، وہ ہے، فلان ہے۔ پھر اگر آپ اسے دو بدو ہو گئے، آپ بولنا شروع ہو گئے اور آپ نے وہاں پہ بھی اپنے کنٹرول، تو اس کے بعد آپ خود نوٹس کریں گے کہ چند منٹوں کے اندر ایک ایسی سچویشن آ جاتی ہے جس میں آپ اپنے آپ کو چاہیں بھی تو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس لیے پہلی سٹیج پہ کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی چیز ہے، کوئی دنیا کا فائدہ نظر آیا، اس پہ انسان کا نیت پھسل گئی، تو اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں کر لوں۔ جیسے وہ شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں نا، تو اگر سامنے میٹھا آ گیا ہے، یا یورک ایسڈ کے پیشنٹ ہیں اور وہ چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ آ جائے، تو بہت زیادہ اندر سے ایک وہ کریٹ ہوتی ہے ڈیزائر کہ نہیں یہ ایک کھا لیتا ہوں کچھ، اور لوگ ماشاء اللہ سے لوگ بھی کہنے والے یہی ہوتے ہیں، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں، زیادہ انسولین لانا کوئی گل نہیں، ایک دن میں کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ ایک دن سے کیوں نہیں ہوتا، یہ ایک ایک دن بن کے تو سارا کچھ آگے جمع ہوتا ہے۔ تو اس وقت انسان کہتا ہے کہ جی میں یہ گناہ کر لوں، بعد میں حج کر لوں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا، بعد میں توبہ کرنی ہے اور اس وقت ارادے سے گناہ کیا جائے تو وہ توبہ تو ویسے ہی جھوٹی توبہ ہوئی۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ کرنا کس کے لیے ہے؟ جو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، جو مومنانہ اپنی وضع کتابی بنانی ہے اور رویہ بھی اختیار کرنا ہے، یہ نمود و نمائش کے لیے نہیں کرنا، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کرنا۔ یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی رضا کی خاطر کرتے ہیں۔ یہ اس کی مثلا مثال سورہ انسان میں بھی آتی ہے، اس کا ایک نام سورہ دہر بھی ہے، جو یطعمون الطعام علی حبہ، کہ وہ کھانے کو اس کی پسند کے باوجود جو ہے، یا اللہ کی محبت میں مسکینوں یتیم و اسیرہ، مسکین یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور وہاں ان کے یہ الفاظ، انڈرسٹوڈ الفاظ یہ نقل ہوئے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو بھائی تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہ ہے مومن کا اصل مقصد۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو ہم تم سے کو بدلا چاہتے، نہ ہمیں کوئی شکریہ چاہیے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بھائی، جب اس دن کا عذاب ہوگا، ہم اس دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں
جو دن بڑا ہی مصیبت والا روکھا پھیکا انتہائی طویل دن ہوگا، ایسا دن جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو یہ اصل ہونا چاہیے فوکس. اپنے رب کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اپنے رب کی رضا کی خاطر نیک عمل کرنے چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، اپنی خواہش نفس کو کنٹرول کرنا چاہیے. واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. اور نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق ہے، یہ ہم کئی دفعہ ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے رزق دیا انہیں. کوئی پلے سے نہیں لے کے آئے، کوئی والد صاحب کا دیا ہوا نہیں ہے، ہم نے دیا ہے. انہیریٹنس بھی ملی ہے تو اللہ نے رزق دیا ہے، محنت کر کے کمایا ہے تو اللہ کی توفیق سے کمایا ہے. خرچ کرتے ہیں سرًا وعلانیہ، چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کر، اور کھلے عام بھی خرچ کرتے ہیں. دونوں طریقے سے کرتے ہیں. کھلے عام خرچ کرتے ہیں تو باقی لوگوں کو بھی اس کی ایک طرح سے موٹیویشن ملے، اور چھپ کے اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ جو چھپ کے خرچ کریں کسی کو پتہ نہ لگے، اس میں ریاکاری نہیں ہوگی. تو دونوں طریقوں سے خرچ کرتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ دور کرتے ہیں. ذرا یدرو کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، دفع کرنا، دھکیلنا، بھلائی سے برائی کو. کوئی ان سے برائی کرتا ہے، وہ جنرلی اس کے جواب میں نیکی اور بھلائی کرتے ہیں، اس سے دفع کرتے ہیں. یا خاص خرچ کرنے کے اندر بھی ہے کہ جب خرچ کرنے کا نوبت آتی ہے، کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس نے جواب میں ماضی میں برائی کی ہوتی ہے، تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، جن کے لیے اچھا انجام ہے. یہ ان کے لیے ہے جو نہیں اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہتے اور یہ سارے کام نہیں کرتے، ان کے لیے نہیں ہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ويدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبی الدار. اور وہ لوگ جو ثابت قدم رہتے ہیں اپنے رب کی رضا جوئی میں، یا وہ لوگ جو ثابت قدم رہے اپنے رب کی رضا جوئی کی خاطر، اور نماز قائم کرتے رہے اور خرچ کرتے رہے اس میں جو ہم نے انہیں بخشا، چھپا کر بھی اور کھلے عام بھی، اور وہ دور کرتے ہیں بھلائی سے برائی کو. انہی کے لیے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کی کامیابی ہے، آخرت کا گھر ہے، آخری گھر کا انجام ہے. یہ سر یہ گزارش یہ تھی کہ آپ نا کلاس کے اینڈ میں کوئی چیزیں ایسے بتا دیا کریں کنکلوژن کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، باقی آپ کی مرضی ہے انڈیویجول کی کہ جو اپنی مرضی سے کرے. تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جہالت بڑھتی جا رہی ہے. ہم لوگ جو ہے فروعی مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ تمام کے تمام یا تو کسی مولوی کے پیچھے چلے جاتے ہیں جو کام کرنے کا نہیں ہے، اور کہیں تو اس کا بھی تکلف نہیں کرتے اور وہ اپنی مرضی سے کیے جا رہے ہیں. اب مثال ہے کہ جی عید آ رہی ہے، لوگ قربانی سے کتراتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خون، اس کے لیے خون بہانا بہت سا پسند ہے، اور ہم جانوروں کا، اور اس میں جانور لینا، کسائی کا بندوبست کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، تردد کے چکر میں وہ کہتے ہیں کہ یار چھوڑو، جان چھڑاؤ. سہولت اتنی سہل طریقہ اختیار کرو کہ آپ کسی شوکت خانم کو یا ایکسرسائز کو پیسے دے دو اور قربانی ہوگی. یہ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لیے محنت بھی تو کرنی چاہیے نا، کہ یار یہ کام جو ہے جنرلی اگر اس کلاس کے متعلق نہ بھی ہو تو یہ کام آپ رپیٹ کرتے جائیں. مثال زکوٰۃ دینی ہے، ویسے آپ نے اسٹیٹمنٹ بنانی ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، دیٹس اٹ. قربانی سود ہے، بینکنگ حرام ہے، خرل بس دیٹس اٹ. باقی آپ اس کی جو مرضی ہے وہ کرتے رہیں. وہ یہ اگر ان چیزوں کو بار بار آپ رپیٹ کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جی ہم میں سے کافی لوگ واپس دین پر چلنے کی کوشش کریں. میں نے یہ ایک سوال تھا کہ جیسے قربانی کے معاملے میں ہم یہ جو بات کر رہے تھے کہ ہم یہ جو مختلف جگہ ہوتی ہے اس پہ پیسے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ہمارے 2 بکرے کر دینا، اور پھر ہم مجھ سے گوشت یا کو پورا بکرا لے لیتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے اس طرح کا سسٹم؟ نہیں، یہ ٹھیک بھی ہے، لیکن جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، اگر میں آپ کو نا اس کی ایک آسان مثال دوں. ہم ہسپتال میں اپنی زکوٰۃ کے یا انفاق کے پیسے بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھیج دیتے ہیں، دیٹ از فائن. لیکن ایک کام یہ ہوتا ہے کہ آپ ہسپتال کو وزٹ کریں.
وہاں جا کے مریضوں کے حالات دیکھیں، ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں، تو وہ جو آپ کو انڈرسٹینڈنگ، وہ جو فیلنگ آتی ہے نا، اس کے بعد جو آپ کی نیکی کے اندر جو جذبہ اور اخلاص پیدا ہوتا ہے اور جو آئندہ کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور میں تو اپنے محبوب چیز کو ذبح کرنا ہوتا ہے، تو جو آئیڈیل طریقہ کار تو یہ ہے کہ جانور ذرا پہلے سے آ جائے، گھر میں رہے، اس سے آپ مانوف ہو جائیں، اس سے تھوڑی محبت ہو جائے، اور پھر اس کی قربانی کریں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کرنے جا رہے تھے، تو بہتر تو وہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے کہیں دے دیا اور اسے گوشت لے لیا تو وہ غلط نہیں ہے، یعنی اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جائز نہیں ہے، لیکن ایک جس میں دین کی روح برقرار رہتی ہے اور عبادت کی جو روح برقرار رہتی ہے، وہ تو اسی طرح ہی ہے۔ میں بیسیکلی جی یہ والد کہنا چاہ رہا تھا کہ شکیل صاحب کے کمنٹ کے اوپر، ان کا کمنٹ بہت اچھا اعلیٰ ہے، لیکن ایک چیز ضرور نوٹ کرنی چاہیے کہ یہ سچویشن کے حساب سے ویری کرتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کسی گھر میں 4 حصے کرنے ہیں. یہ بات آپ کی صحیح ہے، اگر ایک بندے نے گائے میں ایک حصہ ڈالا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ تو گائے گھر لا کے نہیں کروا سکتا نا۔ بس اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بس آپ سے ایک ریکویسٹ تھی. میں سورہ ملک کی آخری آیت جو ہے نا، جس میں ذکر آتا ہے کہ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین سے اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے. تو وہ میرے ذہن میں سر یہ آ رہا تھا کہ میرے پچھلے دنوں میں کوئی پوسٹ تھی کسی کی، وہ نظر سے گزری کہ جنوبی افریقہ کا کیپ ٹاؤن کا جو ہے نا، وہ پچھلے سال اپریل میں غالباً انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو ہے نا، وہ گورنمنٹ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ پانی جو ہے نا وہ ان کا زیر زمین ختم ہو چکا ہے اور گورنمنٹ ان کو پرووائڈ نہیں کر سکتی. تو پانی کے استعمال کے اوپر جو ہے نا فوکس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضیاع کرتے ہیں، بین کہ ہم تو یہاں پاکستانی تو کوئی ہے ہی نہیں اس کے اوپر کنٹرول ہوتا نا جی. تو اس سے ایک میسج جائے کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے تو اس کی قدر کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں سورہ ملک میں جو فرمایا ہے وہ آیت، تو وہ کس طرح سے چیزیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے دکھانی بھی شروع کر دی ہیں نا جی. تو وہ ایک پیغام آپ کے تھرو دلوانا چاہ رہا تھا کہ ہمارا ایک بہت بڑا ایک گروپ ہے، ایک میسج جائے لوگوں کو کہ یہ اس پہ فوکس کیا جائے. جزاک اللہ جی، بالکل صحیح بات ہے. میں ویسے اس میں اگر ایک مثال دوں جو شاید بہت سارے لوگوں کو نہ پتا ہو، ہمارے دین میں پانی کا استعمال بڑا امپورٹنٹ ہے، اور سب سے ضروری چیز جو دن میں 5 دفعہ ہم کرتے ہیں وہ وضو ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 لیٹر پانی سے پورا وضو فرما لیتے، تو ہم وضو کے اندر ہی بالٹیاں لگا دیتے ہیں. تو اس سے ہی ہمیں دیکھنا چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دریا کے کنارے بھی اگر کوئی وضو کر رہا ہے بیٹھ کے، تو وہاں پر بھی پانی ضائع نہ کریں. حالانکہ وہاں تو پانی ضائع نہیں ہوتا، جتنا بھی آپ استعمال کر لیں گے واپس چلا جائے گا، پر وہ آپ کے اندر حضور نے یہ احساس پیدا فرمانے کی اپنی قوم میں، امت میں یہ ایفرٹ کی کہ ہم ضیاع نہ کریں، اسراف نہ کہیں، چاہے پانی جیسی چیز ہو، چاہے ابنڈنٹلی بھی اویلیبل ہو، تو اپنی پرسنالٹی اس طرح ڈیولپ کریں. اور آج کل کے حالات میں جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، تو آبویسلی پانی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا دھیان رکھنا چاہیے. یہ جو آپ نے بتایا جی کہ یہ جو غصے کو کنٹرول کرنا ہے جی، آج آپ نے ڈسکس کیا، اگر اس پہ ہم سب عمل کریں کہ اپنے غصے کو بگننگ میں ہی پہلی سٹیج پہ، چونکہ میرا فیلڈ ہے جی بیہیورل سائنسز، اس میں اپنے مریضوں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم غصے کو بگننگ میں کنٹرول کر لیں اور اس کو اپنے وربلی یا ایکشن میں دوسرے لوگوں پہ، اپنے فیملی ممبر یا فرینڈس کے اوپر ایکسپریس نہ کریں یا اپنے ورک میں، تو 90% ہمارے جو سوشل ایشوز جو ہے نا وہ صرف اس ون سیلف کنٹرول کی وجہ سے وہ سالو ہو جائیں گے جی. مطلب فیملی میں بھی، فرینڈس میں بھی اور ورک میں بھی اکثر مسائل کس لیے کریٹ ہوتے ہیں کہ وہ ایک سائیکل آف اینگر شروع ہو جاتا ہے جی، اور وہ پھر وہ چلتا جاتا ہے اینڈ اٹ بیکمز اے ویری ویری بگ ایشو. تو یہ آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ آج بتایا جی. جو ہمارے سوشل ایشوز کی جڑ ہے کہ غصے کو کنٹرول نہ کرنا، اس کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے، دوسرے کمرے میں چلے جائے، ٹھنڈا پانی پی لے، اپنے جو ہے نا جی زبان کو اور اپنے ایکشن کو کنٹرول کر لے، اور اپنے آپ کو سمجھائے کہ جی اپنا اگر اس بندے سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے بھی تو غلطی ہو جاتی ہے جی. تو یہ جو سیلف کنٹرول جو غصے کا جو ہے نا جی 90% ہمارے سوشل ایشوز کی جو ہے نا یہ سلوشن ہے. اصل بات ہے ہم دوسروں سے توقع رکھتے ہیں، ہم خود کیوں نہیں کرتے؟ میں دیکھا مسجد میں دعا ہو رہا ہے، اللہ میں یہ کر دے، اللہ میں یہ کر دے. یار آپ خود بھی تو کچھ کرو نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یغیر ما بقوم،
हत्ता युजर बेअनफुसकुम, हम खुद करते खुदे पे हम करवा दे, दूसरे से करवा दे। आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं साहब, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और मैंने उसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाता भी। अब तो देखे सर, इतनी देर हो गई हमारी कुरान क्लास, अभी तक भी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 1000 भी नहीं हुए। मैंने कल लोग 2-3 घंटे लगाए, तो 10-15 लोग मैंने ऐड करवाए। उनके जब वो सब्सक्राइब करते हैं ना, मैसेज आगे जाता है, फिर लोग ज्वाइन करें। अब हमारे तकरीबन 40-50 लोग अटेंड करते हैं क्लास। अगर एक एक बंदा भी लाए ना, घर का फर्क ले आए, मुलाजिम को ले आए, तो हमारी क्लास की संख्या 100 की हो जाती है। तो यानी हमें अपना रोल प्ले करता, वो करता कोई नहीं, वो सब सही कह रहे हैं। रिजवान साहब करे, तो करें। अभी मौका है, अभी आप ठीक है माशाल्लाह जी, मत पे जा रहे हैं, अल्लाह ये आपका भाई सब कबूल करे। लोगों से ये गुजारिश है, फारूक साहब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे, क्योंकि हम यूट्यूब पे भी जब शेयर करते हैं तो कह रहे हैं यूट्यूब में ये आसानी है कि वो लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। तो वो 800 कितने सब्सक्राइबर हैं, वो कह रहे हैं कि आप खुद भी सब्सक्राइब करें और लोगों को भी करें, तो वीक की वीक हमारी जब क्लास होती है अल्लाह के फजल से तो उस पर अपलोड हो जाती है, तो शायद कोई और भी लोग सुने और उसमें इंटरेस्ट लें। और 2-3 एक्चुअली हमारी क्लास में यूट्यूब से ही लोग खुद ब खुद ही आ गए और उन्होंने ज्वाइन किया। फयाज साहब है पेशावर से। तो फारूक साहब ये कह रहे हैं कि भाई इसमें शर्माए ना, खुद भी सब्सक्राइब करें और जानने वालों को भी कहें कि ये सुने। और जिसको अल्लाह ताला अगर तौफीक हमें दिए रखे और किसी अच्छी चीज बुनाई जो पर, तो अल्लाह की बात बतानी है, जिस तरीके से पहुंच जाए और लोगों को जो सहूलत हो, हमारा लेक्चर सुन लें, किसी और का सुन लें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग जब इधर आएंगे तो तब्दीली भी पैदा होगी इंशाल्लाह और बेहतरी भी आएगी। आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह बाब तफ़ईल। बाब तफ़ईल को याद रखने के लिए आसान तरीका है अल्लमा युअल्लिमु तालीम। ये मैंने यहाँ तालीमन लिखा होता है, ये ग्रामर का रूल है, वैसे आप तालीम कह लें, ये ज्यादा आसान और बेहतर है। मैं बाकी जगहों पर जो है ना इसको रफा की फॉर्म में ही लिखता हूँ। ये ग्रामर ने रूल बनाया तो मैं कहता हूँ कि चलो लोगों को ये भी जरा आइडिया हो जाए। तो अल्लमा युअल्लिमु के वजन पर इसका माजिर मजारे है, मजदर इसका तालीम के वजन पर है, तफईला के वजन पर भी आता है, और कुछ और भी वजन है बट कॉमन तफईल ही है। और बाब तफील आपने याद रखना है, ये भी लाजिम को मुतअद्दी में कन्वर्ट करता है। तो नज़ला यंजिलु से नज़ला युनज़िलु बन जाता है उतारना, खरजा यखरुजु से खर्रजा युखर्रिजु बन जाता है निकालना। इसके अलावा भी ये इस्तेमाल होता है किसी चीज की शिद्दत को जाहिर करने के लिए या मुबालगे के लिए। जैसे कतला का मतलब है उसने कत्ल किया, कत्तला का मतलब उसने इबरतनाक तरीके से कत्ल किया। तो जो जमीन में फसाद फैलाते हैं उनकी जब कुरान शरीफ में सजा बयान होती है तो उसके लिए ये वाला बाब इस्तेमाल होता है। और बाज़ औक़ात जब तफ़ीला के वजन पर आता है तो फिर जैसे तज़कीर तफ़ईल के वजन पर है और तज़किरा जो है ये तफ़ीला के वजन पे है, तो तज़किरा टाइप भी कई इस्तेमाल होते हैं। तो खरज यखरुजु खुरूज निकलना, अखरज युखरिजु इखराज, जो बाब फ़ाल हम पहले पढ़ चुके हैं, निकालना। खर्रजा युखर्रिजु तखरीज, इसका मतलब भी है निकालना। तो यहाँ अब ये सवाल पैदा होता है कि बाब इफ़आल और तफ़ील दोनों अगर एक ही काम कर रहे हैं तो इनमें फर्क क्या है। फर्क ये है, हम इस एग्जांपल ले लेते हैं। अलीमा, अलीमा का मतलब है उसने जाना, ये एक फेले लाजिम है। अब ये दोनों जो है इसको मुतद्दी में कन्वर्ट करेंगे, इफ़ाल में ये बन जाएगा अअलमा और तफ़ईल में बन जाएगा अल्लमा, और मदारे बन जाएगा इफ़ाल में युअल्लिमु और तफ़ईल में बन जाएगा युअल्लिमु। अब इन दोनों का मतलब है इल्म देना, जानकारी देना। अब ये फेल जो है ये ट्रांजिटिव हो गए हैं, मुतद्दी हो गए हैं। फर्क ये है कि इफ़आल में एक मर्तबा करने का मफहूम है और तफ़ईल में दर्जा बदर्जा बार बार तसलसल से या कसरत से करने का मफहूम है। तो अगर किसी ने आपसे किसी जगह का पता पूछा और आपने बता दिया तो ये एलाम है। आलमा उसने इल्म दे दिया, उसने जानकारी दे दी, ये होती है वन टाइम। और अगर आप उसको बार 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 कोई मालूमात दे रहे हैं तो ये तालीम है, जैसे हमारे यहाँ उर्दू में तालीम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये इन दोनों के अंदर फर्क है। तो कुरान शरीफ में मसलन उतारने के लिए दोनों अल्फाज आए, अंदला भी आया नज्जला भी आया। तो फिर अंदला से मुराद ये ली जाती है कि जब ऊपर से आसमान दुनिया पर उतारा गया, तो लोहे महफूज से जब उस्मान दुनिया पर उतारा गया तो वो अंदला था।
اور جب زمین میں اتارا گیا تو وہ نزلہ تھا، تنزیل تھی، وہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا. یا جب پہلی دفعہ قرآن شریف میں اترا تو وہ انزلہ تھا، رمضان کے مہینے میں جب پہلی دفعہ اترا تو وہ انزلہ تھا، اور جب باقی مزید اتارا جاتا رہا وہ تنزیل تھی. تو یہ ان کے اندر شیڈ کا ڈفرنس ہے. ماضی کو اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کو اب علمہ پتہ لگ گیا ہے، باقی آپ نے اسی طرح کرنا ہے، ضربا ضربو ضربت ضربتم ضربتو ضربنا، تو اس میں بھی یہی ہو جائے گا علمہ علمو علمتا علمتم علمتو علمنا. اسی طرح اگر ہم اسی کچھ قرآن شریف اگزامپل لیں تو سورہ بقرہ میں آتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے سکھائی آدم کو سب چیزوں کے متعلق، سب چیزوں کے نام اس نے سکھائے. یا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، علمتا جو تو نے سکھایا. یا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، جب میں نے تعلیم دی تجھے کتاب کی. اسی طرح اگر مضارع کو دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں ضربہ سے گردان آتی ہے، یضربو یضربون تضربو تضربون اضربون اضربو. اس کو جب باب تفعیل پر لگائیں گے تو وہ بھی ایسی ہو جائے گی، یعلمو یعلمون تعلمو تعلمون تعلمو نعلم. یہ بہت آسان ہے، سب میں یہی پیٹرن فالو ہوگا، کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ایک دفعہ آپ نے صرف بیسک علامہ یعلم تعلیم یاد کر لینا ہے، باقی بہت ہے. اس کی بھی قرآن شریف میں اگزامپل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں. یزکی میں بھی وہی والا ویسے استعمال ہوا ہے، باب تفعیلی، تزکیہ کرتا ہے. تو یزکی میں تزکیہ کے وزن پر، تفعیلہ کے وزن پر عام طور پہ مصدر استعمال ہوتا ہے. اسی طرح وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ سکھاتے تھے جادو. تو آپ جب دیکھیں گے تو بات آپ پہچان جائیں گے. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ، کیا تم تعلیم دیتے ہو، کیوں اللہ کو تم بتاتے ہو بدین، کیونکہ وہ بار بار اپنے دین کے متعلق بتاتے تھے، اس لیے تعلمون کا لفظ استعمال ہوا، ورنہ تعلمون بھی استعمال ہو سکتا. اچھا، اب اگر ہم اس چارٹ کو دیکھیں تو یہ والا ہمیں 3 لیٹر کا چارٹ پتا ہے، خرج یا خروج و خروج. اس میں جو پیسو وائس ہیں وہ اس کے تو نہیں آتے، بٹ ضربہ سے مثلا ضربہ اور یضربو ہوتا ہے. ہم نے افعال کا چارٹ کر لیا تھا، اخرج یخرجو ماضی اور مضارع، اخراج مصدر. میں نے اس کی نا تھوڑی سی ترتیب بہتر کر دی ہے. اخرج، اخرجا ماضی کا پیسو وائز، یخرجو مضارع کا پیسو وائز، مخرجن نکالنے والا، مخرجن جو نکالا گیا ہو، اور اخرج تو نکال، فعل امر. اب ہم اسی پیٹرن کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو خرجہ یخرجو تخریج تو ہو گیا، علمہ یعلم تعلیم کے وزن پر. آگے اب آپ دیکھیں اخرجہ سے ہے اخرجا، تو خرجہ سے ہوگا خرجا. اٹ از سو سمپل. اسی طرح یخرجو سے ہے یخرجو، تو یخرجو سے ہوگا یخرجو. یہ بھی بالکل سمپل ہے. اسم الفاعل بھی اسی وزن، یا اسم الفاعل بھی اسی طریقے سے ہے. مخرجن نکالنے والا ہے افعال میں، تو مخرجن نکالنے والا ہے تفعیل میں. مخرجن مفعول ہے افعال میں، تو مخرجن مفعول ہے تفعیل میں. اور جو فعل امر ہے اس کا میں ویسے ہی روٹ، اس کا میں ویسے ہی طریقہ آتا ہے. تو خرجو تو نکالتا ہے، اس کو آپ نے دے دینی ہے جزم. جب جزم دیں گے تو یہ بن جائے گا تو خرج. تو خرج سے پھر آپ نے علامت مضارع ہٹانی ہے، جب وہ ہٹائیں گے تو تے ہٹ جائے گا، پیچھے بچے گا خرج. اب خرج جو ہے اس کو پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، تو کیونکہ پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے تو یہی اس کا فعل امر ہے. اب اگر اس کو فے عین اور لام کی فارم میں لے لیں تو یہ اس کا چارٹ بنتا ہے. فعل یفعل، تفعیل اور تفعیلہ، پیسے وائز فعل اور یفعل، فاعل مفعول مفعل مفعل، اور فعل امر ہے فعل. مثال کے طور پہ سورہ نصر میں ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، تو تسبیح بیان کر اپنے رب کی اور استغفار کر. یا سورہ معون میں آتا ہے رأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے حساب کے دن کو. یا سورہ حمزہ میں آتا ہے الذی جمع مالا وعدد، یعنی اس کا جو 3 لیٹر تھا وہ تھا ادا یا ادو، عین دال دال تھے. تو اب یہ
फअला के वजन में बन जाएगा अद्ददा, युफइलु के वजन में बना युअद्दिदु। इसी तरह सूरह हमज़ा में ही आता है मुमद्ददा। अब मुमद्दद को अगर आप देखेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा मुफअल की तरह है। तो जब ये मुफअल की तरह है तो इसका रूट आप इससे रिलेट करके निकाल सकते हैं। फे की जगह पर मीम है, ऐन शद वाली की जगह पर दाल है, और फिर लाम की जगह पर भी दाल है, तो मीम दाल दाल। मद्दा या मुद्दो का मतलब होता है खींचना। तो मुमद्ददा जिसको बाब तफील से मफूल है, ऊंचे फैले हुए लंबे फैलाए हुए सुकून। उर्दू में भी ये काफी इस्तेमाल होता है। ये अल्फाज भी आप देखेंगे ना तो आपको एक तरह से पहचान हो जाएगी, आपके लिए सहूलत हो जाएगी अगर आप इन अल्फाज पर गौर करेंगे। तफरीक अलग अलग करना ये मसदर है तफ़ईल के वजन पर। ताखीर भी तफ़ईल के वजन पर है। मुअख्खर ये मुफ़अल के वजन पर मफ़ऊल है। मुअज्जिन ये फाइल है अजान देने वाला, मुफ़अल के वजन पर। ये सारे जो है ना आप रिलेट कर सकते हैं। तबसीरा, तबसीरा जो है ये तफ़इला के वजन पर है। ये मसदर हो गया देखने का जरिया बिनाई। हमारे यहाँ इसको तबसरा कहा जाता है, शायद वो फ्लो में उर्दू में तबसरा सूट करता है तो विच इज ओके, बट बुनियादी अरबी लफ्ज़ है तबसरा। मुबस्सिर तबसरा करने वाला। तकबीर, तकबीर क्या होता है? वो कहते हैं तकबीर, तो जवाब में लोग कहते हैं अल्लाह अकबर, यानी बड़ाई का ऐलान करना। ये तफ़ईल के वजन पर है। मुबय्यना जो है ये फाइल है। मुबय्यना, मुबय्यना मुल्ज़िम। तो मुबय्यना जो है ये फाइल के मुबय्यना जो है ये मफऊल के वजन पर है, मुफ़अल के वजन पर मुबय्यन। मुबय्यन और मुबय्यनतुन, तो वो मुबय्यना हो गया। तस्दीक ये भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ये भी तफ़ईल के वजन पर है। तहरीफ भी तफ़ईल के वजन पर है। तबलीग भी इसी के वजन पे है। फिर तबलीग से जो फाइल बनेगा वो मुबल्लिग बनेगा, वो भी इस वजन। तो ये वजन आपको ऑलरेडी आते हैं, आपको उनके मतलब भी आते हैं। तस्खीर भी तफ़ईल के वजन पर है। मुसख्खर, मुसख्खर वो है जिसको तस्खीर किया गया हो, मफूल के वजन पर है। तखलिया जो है ये तफ़ईला के वजन पर मस्दर है, खाली कर देना। मुफक्किर ये फाइल के वजन पर है। तकमील भी तफ़ईल के वजन पर है। और मुकम्मल जो है ये मफूल के वजन पर है, जिसको पूरा किया गया हो।